इंशाअल्लाह ठप्पा हम लिफाफे लगाएंगे, गुलशन इकबाल में नारे लगाएंगे। जिए जिए मुस्तफा जिए, जिए जिए मुस्तफा जिए। वॉइस ऑफ रियल्टर में बाबर सिद्दीकी आपको खुशामदीद कहता है। जनरल इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी जो है वो जारी है। कराची में जलसे भी होते रहते हैं, कराची में रैलियां भी निकलती हैं, लेकिन PS 101 में कुछ नया हुआ है, कुछ ख़ास हुआ है। एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बैरिस्टर मुश्तबा समसम जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि वो कम उम्र या ये कह लें कि यंगेस्ट जो है वो कैंडिडेट हैं इस हवाले से, जिन्होंने इंशाअल्लाह ताला ऐवान में जाना है। उनके वालिद आसिफ समसम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बिलखुसूस बात करें तिजारती बॉडी में तो आसिफ समसम साहब को सब जानते हैं, मानते हैं उनके काम को भी। आसिफ भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने वॉइस ऑफ रियल्टर को वक्त दिया। आपकी अभी मैं तकरीर सुन रहा था और उसमें आप निशान और बेनिशानी की बात कर रहे थे कि जो निशान वाले हैं उन्हें कराची वाले आजमाते रहे हैं, लेकिन निशान वालों ने कराची वालों को बेनिशान ही रखा है अब तक। कैसी वजह थी कि आपको ये कहना पड़ा? देखिए, हम कोई ना सियासतदान है, ना हमारा कोई सियासत से ताल्लुक़ है। हम हमेशा वो बात करते हैं जो हम जिन हालात से हम गुज़रते हैं और जिनका हमें सामना होता है। हमारा कोई ना सियासी अज़ाइम है, ना सियासी एजेंडा। हम हमेशा कहते हैं हमारी बिरादरी का हमारा ये मानना है कि क्यों ये शहर जो है पीछे की तरफ जा रहा है, क्या वजूहात हैं कि ये वहाँ भी रुकने के लिए तैयार नहीं है जहाँ आज से 30 साल पहले था। ये मुसलसल इसकी जो है वो स्लाइड पे उसका जाना, हमारा अपना एक तज्जिया है हमारे लोगों का, हमारी बिरादरी का। आज आपने देखा यहाँ कराची चैम्बर के भी लोग थे, FPCCI के भी लोग थे, आबाद के भी लोग थे, बाकी मुख्तलिफ जो हमारी एसोसिएशन हैं ताजरों की, उनके भी लोग थे जो आज ये खड़े थे। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ये इनकलाब हो गया और बहुत बड़ी इसके पीछे स्ट्रगल थी और बहुत बड़ा इस पर काम किया गया था और ताजिर बिरादरी को मदऊ किया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत सादा सी बात थी कि ये आपके सामने हमारे दिलों की आवाज़ थी। जो मुश्तबा आज बात कर रहा था, उसने कहा कि मैं आज़ाद खड़ा हूँ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए आज़ाद इलेक्शन लड़ना, बहुत मुश्किल है कि मैं आपके घरों तक एक एक घर पे पहुँचूँ, बहुत मुश्किल है कि मैं रिवायती अंदाज में वोटिंग कार्ड आपको दे जाऊँ। बड़े महदूद वसाइल हैं, बड़ी महदूद अफरादी क़ुव्वत है, इसमें मुझे अपनी कैंपेन भी चलानी है। और जो हालात हैं और जिस तरह पोलिंग बूथ हैं, 154 पोलिंग बूथ हैं, तकरीबन 1500-1600 बंदे चाहिए होते हैं उस पोलिंग बूथ में इलेक्शन डे पे। फिर बाहर जो कैंप लगते हैं, उसने ये भी कहा कि मुमकिन है कि वो कैंप में ना लगा सकूं, या लगे तो कोई मुझे ना लगाने दे, या कोई मुश्किल हो सकती है मेरे साथ। मगर इसने बड़े हौसले की बात की। उसने कहा कि मैं खड़ा हूँ, ये मेरी जीत है। मैं किस कॉज पे खड़ा हूँ? मैं इस कॉज पे खड़ा हूँ कि हमारे लोगों से तालीम, हमारे बच्चों से तालीम छीन ली गई। आज एक न्यूज़ में देख रहा था, सरकारी आदाद व शुमार, करोड़ों की तादाद में हमारे मुल्क से बच्चे तालीम से महरूम हैं। तालीमी निज़ाम तबाह हो चुका है हमारा। प्राइवेट स्कूल्स इतने महंगे हैं और मयारी तालीम लेने जाते हैं तो इतनी महंगी है कि मिडिल क्लास आदमी भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि मिडिल क्लास बंदा भी अब ये कहेगा कि हमने अपने बच्चे नहीं पढ़ाने इसलिए कि मैं फ़ीस देने से, मुझे रोटी खिलाना ज़रूरी है इनको, ना कि इनको स्कूल पढ़ाना। तो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो रही हैं। क्यों? कि जो माशरा जब पलता है, फलता है, फूलता है, तो उसमें बुनियादी ज़रूरत ये है कि वो लोग जो अफोर्ड ना कर सकते हों उनको आपने मुफ्त तालीम देनी चाहिए, उनको किताबें, कोर्सेज़ उनको मुफ्त मिलना चाहिए, और मयार तालीम वही होना चाहिए जो एक हाई एंड स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का होता है। अच्छा आसिफ भाई, मैं आपसे एक बात बहुत सादा लफ्ज़ों में करना चाहता हूँ। PS 101 के लोग जो हैं, मैं समझता हूँ इस हवाले से खुश नसीब हैं कि आसिफ मुश्तबा वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
کیا آپ کی برادری آپ کی کمیونٹی پیچھے کھڑی ہے؟ آپ ویلفیئر کے کام کرتے رہتے ہیں، اگر اس ایریے کے اندر کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا کام ہو، کوئی ایسی بنیادی ضرورت کی چیز ہو جو کہ آپ سمجھتے ہوں یا آصف مشتبہ سمجھتا ہو کہ فوری طور پہ حل ہونا چاہیے، تو کیا بزنس کمیونٹی آصف مشتبہ کے پیچھے کھڑی ہے؟ دیکھیں یہ تو خوش نصیبی ہماری ہے اور ہمارے علاقے کے لوگوں کی ہے کہ یہ جس ایریا میں ہم رہتے ہیں اور جس علاقے میں ہم بڑے ہوئے، یہاں آپ نے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، تو یہ میرے سوچنے سے پہلے یہاں حل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل بھی بڑے دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف بھی دیا ہے ان کو، اور سوچ بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اسی علاقے میں آج کھڑے ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بچہ بھوکا نہیں سوتا ہوگا، کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کو علاج کی سہولت نہ مل جائے، یا کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جس کو تعلیم میں مشکل ہو۔ میں اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ PS101 صرف اس کمیونٹی تک محدود نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کراچی کا جو بڑے حلقے ہیں اس میں ان کا شمار ہے۔ اس میں 3 لاکھ کے قریب ووٹ ہیں، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شہید ملت کے پاس سے یہ شروع ہوتا ہے اور بلاک 1 گلستان جوہر بلاک 16 تک جاتا ہے، اور لیفٹ پہ بلاک 5 گلشن اقبال 13 ہے، 13B 13C سے ہوتا ہوا پرانی سبزی منڈی تک عیسیٰ نگری بھی آتی ہے، پھر یہاں رائٹ پہ شانتی نگر علادین پارک تک جاتا ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف ایک علاقے میں ایک کمیونٹی کی بیس پہ جو ہے ہم یہ چیزیں کر جائیں، مگر یہ ضرور ہے کہ ایک میسیج ہے، اور میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میسیج کو آگے تک پھیلانے میں ہماری مدد کرے۔ جو مقصد ہے ہمارا یہ بالکل صاف ہے کہ مشتبہ اگر الیکشن میں کھڑا ہے تو کسی پروٹوکول کے لیے نہیں کھڑا ہے، کوئی اور اس کا ذاتی مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ الحمدللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ 6-7 سال اس نے لندن میں تعلیم حاصل کی، یہاں پریکٹس بھی کی ہے لاء کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے گھر والوں کو اس قابل بنایا ہے کہ اس کو اس طرح کی کوئی معاشی پرابلم بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس آج بھی آپشن ہے کہ وہ لندن میں جائے اپنی پریکٹس کرے بارٹ کی، یہاں چاہے اپنا کاروبار کرے، لیکن اس نے یہ مشکل راستہ چنا ہے، اپنے لوگوں کے لیے چنا ہے، اپنے شہر کے لیے چنا ہے۔ اور میں نے تو آج اپنی زندگی میں پہلی بار اس کی تقریر سنی ہے۔ اس سے پہلے میں اس کی چھوٹی چھوٹی میٹنگز جو ہوتی ہیں وہ بھیجتا ہے، میں دیکھتا ہوں، لیکن لائیو میں نے اس کو آج پہلی بار سنا ہے۔ میرے خیال سے آپ لوگوں نے بھی آج اس کو لائیو پہلی بار سنا ہے۔ کرنٹ ہے ماشاءاللہ۔ اور میں نہیں کہوں گا کہ آپ نے کیا محسوس کیا، لوگ بتائیں گے کہ یہ جو بات کر رہا تھا یہ سچ تھی، یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کی کیا سوچ ہے، یہ کیا سوچ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، یہ اپنے صوبہ سندھ کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، یہ اپنے شہر کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر بھرپور طریقے سے یہ پیغام اس کے حلقے تک اگر پہنچ جائے نا، تو جب ووٹنگ ہوتی ہے نا تو 60%، 70% تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کرتے، یہ ان کا امیدوار ہے۔ یہ ان کا امیدوار نہیں ہے جہاں ووٹ کاسٹ ہو جاتے تھے، جو نشانوں پہ ووٹ پڑتے تھے، وہ لوگ نکلے۔ یہ ان کا امیدوار ہے جو ووٹ نہیں دیتے، یہ ان کے لیے امید ہے۔ یہ مجھے کسی خاتون نے اس کی کوئی ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پہ دیکھ کے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے، پرنسپل کوئی یونیورسٹی کی تھی، اور مجھے کہا کہ اگر جانتی تھی ہمیں آباد کے حوالے سے، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا جی۔ وہ بات کرتے کرتے رو پڑی، اور انہوں نے کہا کہ امید اب بھی زندہ ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ میں نے اس کی بات، اس کی وہ دیکھی ہے، کمپین دیکھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی شہر میں لوگ ہیں اور ابھی امید زندہ ہے۔ اچھا آصف بھائی، پہلے تو میں آپ کو اس حوالے سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، جہاں میمن کمیونٹی ویلفیئر کے کام کرتی ہے وہاں ہم سیاست میں کم لوگ دیکھتے ہیں جتنی بڑی، جیسے فاروق ستار صاحب ہیں ماشاءاللہ انہوں نے سرو کیا، لیکن آپ نے
ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. ظاہر ہے آپ کا بیٹا ہے, آپ سے مشورہ بھی کیا ہوگا, اور پھر سیاست میں اب عملی طور پہ جو ہے اس کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں, ہمیں یقین ہے کہ اس سے تبدیلی آئے گی. آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے؟ دیکھیں ابتدا کی ہے ہم نے, مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک کمیونٹی ایک سیٹ نکال لے, کیونکہ کمیونٹی ڈیوائیڈ ہوتی ہے, کراچی میں مختلف علاقوں میں ہوتی ہے, اور ہمارا یہ ماننا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کمیونٹی کے لیے آئیں یا کسی کمیونٹی کا کام کریں گے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس حلقے سے ہیں اس حلقے کے تمام لوگوں کے لیے کام کریں گے. اور ہمارا یہ ماننا نہیں ہے, ہمارا یہ بھی ماننا ہے کہ آپ کے حلقوں سے بھی آپ کے لوگ آنے چاہیے, تاکہ پورے کراچی کے حال ٹھیک ہو جائیں. پورے کراچی سے وہ لوگ آئیں جن کو آپ جانتے ہیں, جن کا کریکٹر جانتے ہیں, اور جو آپ کو جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تبدیلی تو اسی وقت آ جائے گی جب یہ آزاد حیثیت میں اپنے فارم بھریں گے. اب تو وقت نکل چکا, لیکن یہ آنے والے وقتوں کے لیے بیسیکلی یہ میسیج ہے کہ یہ اس کی جیت ہے, کہ یہ جو اس نے میسیج دیا ہے کہ ہم آزاد بھی لڑ سکتے ہیں اور اس میں کوئی مشکل نہیں. اس نے کہا کہ میں کارڈ نہیں پہنچا سکتا, کیمپ نہیں لگا سکتا, وسائل میرے پاس نہیں ہوں گے, لیکن اس نے بہت اچھی بات کی کہ 8300 پہ SMS NIC کریں. ووٹ کہاں ہے آپ کا پولنگ بوتھ کون سا ہے, آپ کا سلسلہ کون سا, ساری چیزیں مل سکتی ہیں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو یہ میسیج ہے زیادہ تر اس طبقے کے لیے ہے جو ووٹ کاسٹ نہیں کرتا, اور یہ وہ طبقہ ہے جو ناراض ہے ہم سے, جو اس سسٹم سے ناراض ہے, جو اس سیاسی نظام سے ناراض ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو درد ہے, اسی وجہ سے ان کو کوئی آپشن نہیں ہوتا تو وہ ووٹ نہیں کرتے. لیکن اگر یہ میسیج ہمارا ان تک پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل نہیں, یہ ایک حلقہ نہیں 10 حلقے میں بھی اگر آزاد ہوں تو ہم جیت سکتے ہیں. آصف بھائی, میسیج پہنچنے کی بات ہے. آپ کا میسیج پہنچانے تک لوگوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وائس آف ریئلٹر کو وقت دیا. کہنے کی بات یہی ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان ہے وہ بھی علی گڑھ یونیورسٹی کے جو طلباء تھے انہوں نے بنایا تھا. نوجوانوں کو سیاست میں آگے آنا ہوگا, اور جب طلباء سیاست میں آگے آئیں گے تو یقیناً آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا. بہت شکریہ.